तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अपने मुताले में हम पुराने अहदनामे की तीसरी किताब अहबार के तीसरे बाब तक पहुँच चुके हैं। इस बाब का मजमून है सलामती की कुर्बानियाँ। हम अभी तक कुर्बानी और नज़रों के ताल्लुक से पढ़ रहे हैं, जो शरीयत के दौर में आम थी, और ये तमाम बातें मसीह में पूरी हुई, यानी जो कि हतमी कुर्बानी था जिसने आकर सलीब पर कफारे का काम मुकम्मल किया। पिछले प्रोग्राम में दूसरे बाब में हमने सीखा कि नजर की कुर्बानी मसीह की इंसानी फितरत को जाहिर करती है, मसीह की जिंदगी को जिसने सलीब पर खुदा की तस्कीन की। आज हम सलामती की कुर्बानी के ताल्लुक से बात करेंगे कि यह कुर्बानी क्या है और इसका मजमून क्या है और इसकी तफसीलात क्या हैं और इसमें और बाकी कुर्बानियों में क्या फ़र्क है और ये किस बात को जाहिर करती है। लेकिन मैं सबसे पहले खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियो में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई, सबसे पहले मैं तीसरा बाब पढ़ना चाहूंगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। जरूर। और अगर उसका चढ़ावा सलामती का जबिया हो और वो गाय बैल में से किसी को चढ़ाए, तो खा वो नर हो या मादा, पर जो बेऐब हो उसी को वो खुदावंद के हजूर चढ़ाए। और वो अपना हाथ अपने चढ़ावे के जानवर के सर पर रखे और खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर उसे ज़िबा करे, और हारून के बेटे जो काहिन हैं उसके खून को मज़बा पर गिरदा गिर्द छिड़कें। और वो सलामती के ज़बिये में से खुदावंद के लिए आतिशीन कुर्बानी गुजराने, यानी जिस चर्बी से अंतड़ियां ढकी रहती हैं और वो सारी चर्बी जो अंतड़ियों पर लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और जिगर पर की झिल्ली गुर्दों समेत इन सबों को वो जुदा करे। और हारून के बेटे उन्हें मज़बा पर सोख्तनी कुर्बानी के ऊपर जलाएं, जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग के ऊपर हैं। ये खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू की आतिशीन कुर्बानी है। और अगर उसका सलामती के ज़बिये का चढ़ावा खुदावंद के लिए भेड़ बकरी में से हो, तो खा वो नर हो या मादा, पर जो बेऐब हो उसी को वो चढ़ाए। अगर वो बर्रा चढ़ाता हो तो उसे खुदावंद के हजूर चढ़ाए, और अपना हाथ अपने चढ़ावे के जानवर के सर पर रखे और उसे खैमा इज्तिमा के सामने ज़िबा करे। और हारून के बेटे उसके खून को मज़बा पर गिरदा गिर्द छिड़कें, और वो सलामती के ज़बिये में से खुदावंद के लिए आतिशीन कुर्बानी गुजराने, यानी उसकी पूरी चर्बी भरी दुम को वो रीढ़ के पास से अलग करे, और जिस चर्बी से अंतड़ियां ढकी रहती हैं, और वो सारी चर्बी जो अंतड़ियों पर लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और जिगर पर की झिल्ली गुर्दों समेत उन सबों को वो अलग करे, और काहिन उन्हें मज़बा पर जलाए। ये उस आतिशीन कुर्बानी की ग़िज़ा है जो खुदावंद को गुजरानी जाती है। और अगर वो बकरा या बकरी चढ़ाता है तो उसे खुदावंद के हजूर चढ़ाए, और वो अपना हाथ उसके सर पर रखे और उसे खैमा इज्तिमा के सामने ज़िबा करे, और हारून के बेटे उसके खून को मज़बा पर गिरदा गिर्द छिड़कें, और वो उसमें से अपना चढ़ावा आतिशीन कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराने, यानी जिस चर्बी से अंतड़ियां ढकी रहती हैं, और वो सब चर्बी जो अंतड़ियों पर लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और जिगर पर की झिल्ली गुर्दों समेत उन सबों को वो अलग करे, और काहिन उनको मज़बा पर जलाए। ये उस आतिशीन कुर्बानी की ग़िज़ा है जो राहत अंगेज खुशबू के लिए होती है। सारी चर्बी खुदावंद की है। ये सब तुम्हारी सकूनत गाहों में नस्ल दर नस्ल एक दायमी कानून रहेगा कि तुम चर्बी या खून मुतलिक ना खाओ। बहुत सी तफसीलात हैं जिनके ताल्लुक से हमें बात करनी है, लेकिन भाई यूसुफ, मैं चाहूंगा कि आप हमें खून की कुर्बानी के ताल्लुक से और इनमें जो तफरकात है उनके ताल्लुक से हमें बताइए। जी, हमने सीखा कि 5 मुख्तलिफ कुर्बानियां थीं, जिनको हम 4+1 या 3+2 में तकसीम कर सकते हैं। 4 खून की कुर्बानियां थीं। ये सोख्तनी कुर्बानियां हैं और सलामती की कुर्बानियां हैं जो हमारा आज का मौजू है।
اور پھر اس موضوع کے بعد خطا اور گناہ کی قربانیاں آتی ہیں۔ پھر نظر کی قربانی ہے جس میں خون شامل نہیں ہے۔ یہ مسیح کی زندگی کو ظاہر کرتی ہے، نہ کہ اس کی موت کو۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یا پھر یہ 3+2 ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ 3 مطلب خوشبودار قربانی۔ اے خداون، جب میں تجھے یاد کرتا ہوں کہ کس طرح مسیح خدا کے جلال کے لیے صلیب پر مارا گیا، جو ہم سوختنی قربانی میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کی زندگی آسمانی باپ کے دل کی راحت تھی، اور آسمان اس کے لیے کھلا تھا، جس سے میں پیار کرتا ہوں، جس سے میں خوش ہوں۔ یہ راحت انگیز خوشبو کی قربانیاں ہیں، تاہم گناہ اور خطا کی قربانیاں انسان کے گناہ کے تعلق سے ہمیں ہمیشہ یاد دلاتی رہتی ہیں۔ یقیناً خدا کو اس سے کوئی راحت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ پاک ہے اور پاک کو پسند کرتا ہے، اور ہمیں بھی پاک ہونا ہے۔ یقیناً یعنی تمام قربانیوں میں راحت انگیز خوشبو ہے سوائے گناہ اور خطا کی قربانی کے۔ جی یہ قربانیاں اختیاری تھیں، صحیح، گناہ اور خطا کی قربانیاں لازمی تھیں۔ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، کیا آپ ہمیں ہر قربانی کے تعلق سے کچھ بتائیں گے، اور یہ مسیح کے صلیبی کام کے تعلق سے کیا معنی رکھتی ہیں؟ آئیے پہلے ہم یہاں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہاں 5 قربانیاں ہیں، لیکن یہاں یہ 5 قربانیاں کیوں مقرر کی گئی تھیں، ان کی وجہ کیا تھی؟ جہاں تک ہماری ضروریات کا تعلق ہے تو ان کی ترتیب بہت فرق ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کی ضروریات کے مطابق نہیں جیسا سمجھا جاتا ہے، بلکہ یہ خدا کے تعلق سے ہے کہ وہ مسیح کے کفارے سے کس قدر خوش تھا۔ یعنی اگر ہم انسانی ضروریات کی بات کریں تو اس کی پہلی ضرورت خطا کی قربانی ہے، کیونکہ اپنے جرم اور خطاؤں کو محسوس کرتا ہے۔ دیکھیں میں نے بہت سی خطائیں کی ہیں، اب میں کیا کروں؟ لیکن پہلی قربانی سوختنی قربانی ہے۔ بالکل۔ دیکھیں خطا کی قربانی کا مطلب یہ ہے کہ مجھے رہائی ملی ہے، اور یہ سب جانتے ہوئے کہ مجھے میرے گناہوں سے معافی مل گئی ہے۔ پھر مجھے پتا چلتا ہے کہ میرے اندر گناہ آلودہ فطرت ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ خدا نے میرا مسئلہ حل کیا ہے۔ یہ گناہ کی قربانی ہے، گناہ کی قربانی۔ جی گناہ کی قربانی۔ اور پھر اس کے بعد رفاقت آتی ہے، یعنی ایک انسان اور ایک ایماندار کس طرح اس کا تجربہ کرتا ہے، اور وہ جب یہ جان لیتا ہے کہ میری خدا کے ساتھ رفاقت بحال ہو گئی ہے، تو پھر وہ خدا کی زندگی کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ وہ میرے لیے مرا، بلکہ میرے گناہوں کے لیے نہیں مرا، بلکہ پہلے وہ خدا کے جلال کے لیے مارا گیا۔ اور یوحنا کے 13ویں باب کی 31ویں آیت میں مسیح نے کہا کہ اب ابن آدم نے جلال پایا اور خدا نے اس میں جلال پایا۔ سوختنی قربانی خدا کے جلال کو ظاہر کرتی ہے جب مسیح صلیب پر مارا گیا تھا۔ میں مختصر طور پر یہ کہوں گا کہ خطا کی قربانی یہ ہے جو میرے جرم اور خطا کے لیے خدا کی عدالت سے تعلق رکھتی ہے، اور گناہ کی قربانی انسان کی گناہ آلودہ فطرت کا بیان کرتی ہے۔ خدا کی فطرت کے اعتبار سے سلامتی کی قربانی خدا کے دل کو بیان کرتی ہے جو وہ میرے لیے رکھتا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ نظر کی قربانی اس کی زندگی کو ظاہر کرتی ہے جو مسیح کی ہے، اور آخر میں سوختنی قربانی جو خدا کے ارادے کو بیان کرتی ہے جب مسیح صلیب پر خدا کے جلال کے لیے مارا گیا، اور جس جلال سے ہم نے اسے محروم رکھا، لیکن اس سے بڑھ کر اس کو جلال ملا۔ آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ انسانی تجربے کے مطابق ترتیب یہ ہے کہ خطا کی قربانی، صحیح کہا، گناہ کی قربانی، جی سلامتی کی قربانی، اور پھر جی سوختنی قربانی۔ صحیح۔ تاہم بائبلی ترتیب حق اور حصے سے شروع ہوتی ہے اس کا کہ خدا تعلق اسی صلیب پر بات مسیح سے کے ہے۔ کفارے کو کس طرح دیکھتا ہے۔ صحیح۔ بہت شکریہ، یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پہلی آیت کے مطابق سلامتی کی قربانی نر یا مادہ جانوروں کی ہو سکتی ہے، تاہم سوختنی قربانی بے عیب نر کی ہونی چاہیے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی بھائی، سلامتی کی قربانی رفاقت کو پیش کرتی ہے، اور اس لیے وہ نر یا پھر مادہ کی ہو سکتی ہے۔ ایک ایماندار اور باپ اور اس کے بیٹے کے درمیان رفاقت ہے، اور ہماری رفاقت باپ اور اس کے بیٹے کے ساتھ ہے۔
اس لیے دو رخ ہیں، مضبوط رخ جو کہ خدا کا رخ ہے اور کمزور رخ جو کہ انسان ہے۔ چونکہ یہ رفاقت ہے اس لیے اس میں نر اور پھر مادہ کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھائی۔ کیا آپ ہمیں سلامتی کی قربانی کے معنی بیان کریں گے؟ آپ نے ابھی کہا کہ سلامتی کی قربانی رفاقت کے تعلق سے ہے۔ رفاقت کا تعلق صحیح۔ قربان کیے جانے والے جانوروں کی تفصیلات کیا ہیں اور ان کی اقسام کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے۔ کون سے حصے قربان گاہ پر پیش کیے جاتے تھے؟ صحیح۔ یا کیا ہارون کے بیٹوں کے لیے ممکن تھا کہ قربانی میں سے کچھ کھاتے؟ ہمیں قربانی کی رسومات کی مزید تفصیلات بتائیے اور ہمیں اس کے بارے میں سمجھائیے۔ 3 قسم کے جانور ذبح کیے جاتے تھے، بھیڑ، بکری یا پھر بچڑا، اور ان 3 مختلف اقسام میں ہم بڑی قربانی کے 3 عکس دیکھتے ہیں جو کہ مسیح کی قربانی ہے۔ بچڑے میں ہم مسیح کی قوت اور وفاداری کو دیکھتے ہیں، بھیڑ میں ہم اس کی تابعداری اور حلیمی کو دیکھتے ہیں، اور بکری میں ہم انسانوں کی حقارت کو دیکھتے ہیں جو وہ مسیح کے لیے رکھتے تھے، اور جب وہ صلیب پر تھا تو زبور 22 میں لکھا ہے کہ وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں وہ سب میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لیے میں بچڑے میں قوت اور وفاداری کو دیکھتا ہوں، بھیڑ میں تابعداری اور حلیمی کو دیکھتا ہوں، اور بکری میں انسانوں کے تمسخر کو دیکھتا ہوں جو انہوں نے میرا اڑایا، اور ان سب کا تمسخر جو انہوں نے اس شخص کا اڑایا جسے باپ پیار کرتا تھا، اور فرشتے اس کی حمد و ستائش اور پرستش کرتے تھے۔ جب یہ قربانی پیش کی گئی تو دوسری آیت میں لکھا ہے، اور وہ اپنا ہاتھ اپنے چڑھاوے کے جانور کے سر پر رکھے اور خیمہ اجتماع کے دروازے پر اسے ذبح کرے۔ آپ قربانی پر ہاتھ رکھنے کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دراصل یہ بہت ہی اہم بات تھی، ہمیشہ قربانی پر ہاتھ رکھتے تھے، اور پھر راحت انگیز خوشبو کی قربانی میں قربانی کرنے والا قربانی کے اوپر ہاتھ رکھتا تھا، اور اس طرح کرنے سے قربانی کی کاملیت اس شخص میں منتقل ہو جاتی تھی، اور گناہ اور خطا کی قربانی کے وقت جب وہ اس پر ہاتھ رکھتے تو اس کے ساری گناہ اور ساری خطائیں اس جانور میں منتقل ہو جاتی تھیں جو اس کے سامنے ذبح کیا جا رہا ہوتا تھا۔ اس لیے یہاں راحت انگیز خوشبو کی قربانی کرنے والے میں ساری کاملیت منتقل ہو جاتی جب وہ اس پر اپنے ہاتھ رکھا کرتے تھے۔ بھائی یوسف، ان 3 جانوروں کے معاملے میں جو قربان کیے جاتے ہیں، ہر جانور کا خون قربان گاہ کے گردا گرد چھڑکا جاتا ہے، جیسا کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں۔ لہٰذا خون کا گردا گرد چھڑکا جانا ہمیں کیا بتاتا ہے؟ خون کے ارد گرد چھڑکے جانے کا کوئی مطلب نہیں، نہ آغاز ہے نہ اختتام، اور پھر دائرے کا بھی کوئی آغاز اور اختتام نہیں ہوتا۔ یہ مسیح کے خون کا مستقل اثر ہے۔ ایک خوبصورت گیت کے الفاظ ہیں، اے برے تو انسانوں کی خاطر مارا گیا، اور تیرا خون اور اس کا اثر ابدی اثر رکھتا ہے جب تک تیری دلہن مکمل طور پر نجات نہ پالے۔ اور مسیح کا خون جانوروں کے خون کی طرح نہیں ہے، اس کی قدر و قیمت ابدی ہے۔ مسیح کا خون 2000 سال پہلے بہایا گیا تھا، اور کیا یہ ضروری ہے کہ اس کا خون دوبارہ بہایا جائے تاکہ مجھے نجات مل سکے؟ بالکل نہیں۔ لاکھوں لوگ مسیح کے کفارے سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں، اور اگر اور لوگ اس کے پاس آئیں تو کیا اسے دوبارہ مرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ مسیح کا کفارہ ابدی کفارہ ہے۔ اس لیے قربان گاہ کے ارد گرد خون چھڑکا جاتا تھا۔ نئے عہد نامے میں ہم سیکھتے ہیں کہ خون مسیح کے ساتھ رفاقت کی بنیاد ہے، کیونکہ اس کی لازوال اور عظیم قربانی ہمیں رفاقت کے بارے میں بتاتی ہے۔ تو ہمیں سب کو یہ بتانا چاہیے کہ مسیح کے ساتھ رفاقت کی بنیاد خون کا چھڑکا جانا ہے۔ اس لیے پہلے کرنتھیوں کے 10ویں باب میں لکھا ہے، برکت کا پیالہ جس سے ہم برکت دیتے ہیں اس کا ذکر پہلے آتا ہے، کیونکہ رفاقت مسیح کے خون سے ملتی ہے۔ صحیح۔ یقیناً جب قربانی کے 2 ٹکڑے کیے جاتے ہیں یا اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو کچھ حصہ خدا کو پیش کیا جاتا ہے۔ 7ویں باب میں ہم کاہنوں کے حصے کے بارے میں جانیں گے، جہاں قربانیوں کے قوانین کی وضاحت کی گئی ہے، تاہم یہاں لکھا ہے کہ جو خدا کو پیش کیا جاتا تھا وہ دونوں گردے، ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے اور جگر پر کی جھلی گردوں سمیت ان سبوں کو الگ کرے۔ لہٰذا بتائیے کہ خدا کو کیا پیش کیا جاتا تھا؟ پہلے خون خدا کے لیے تھا، یہ ایک عام اصول تھا، اور انسان کا خون سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اس باب کے مطابق اگر ہم غور کریں تو چربی بھی خدا کو یہاں پیش کی جاتی تھی۔ لیکن کیا آپ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ تفصیلاً بتائیں گے؟
ताकि वो अच्छी तरह समझ पाएं। बिल्कुल, खून खुदा को क्यों पेश किया जाता है? कोई इंसान खून के करीब क्यों नहीं आ सकता था? क्योंकि पैदाइश 9 में बाप के वक्त से खुदा ने इंसान को खून पीने से मना किया और सेहत के एतबार से ये बात हमें समझ आती है, लेकिन यहाँ सेहत के मसले से ज्यादा अहम ये है कि खून में जिंदगी है और ये जिंदगी इंसान की नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी इंसान की है जो देने वाला है। और जब हम इस किताब के 17वें बाब पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर खून इंसान का कफारा देता है। मैंने मज़बा पर तुम्हारे जानवरों के लिए उसे तुमको दिया है, यानी खून सिर्फ खुदा के लिए है और कोई भी इंसान उसे पी नहीं सकता। और चर्बी, ये किसको जाहिर करती है? चर्बी अंदरूनी तवानाई को जाहिर करती है और मसीह के अंदर जो तवानाई थी उसने मुकम्मल तौर पर बाप के लिए इस्तेमाल की। और जब वो लड़का था तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि दर हकीकत मुकद्दसा मां मरियम ने वो उसे दोनों खो दिया खुद था। खोए हुए थे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। उन्होंने उस पर इल्जाम लगाया कि तुमने हमारे साथ क्या किया, हालांकि उसने कुछ भी ना किया था क्योंकि वो हैकल में मौजूद था। इसका जवाब बहुत जबरदस्त दिया गया, क्या तुम नहीं जानते कि मेरा बाप के घर में होना जरूर है? मतलब उसकी पूरी अंदरूनी ताकत खुदा के लिए इस्तेमाल हुई। सही। इसके बाद हम 5वीं आयत में पढ़ते हैं, और हारून के बेटे उन्हें मज़बा पर सोख्तनी कुर्बानी के ऊपर जलाएं जो उन लकड़ियों पर होगी जो आपके ऊपर हैं। ये खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू की आतिशीन कुर्बानी है। सलामती की कुर्बानी और सोख्तनी कुर्बानी के दरमियान क्या ताल्लुक है? अगर सलामती की कुर्बानी शुक्रगुजारी और प्रस्तिश के ताल्लुक से बताती है तो प्रस्तिश की बुनियाद सोख्तनी कुर्बानी है, क्योंकि मसीह ने खुद को खुदावंद के हजूर सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर पेश किया, जो कि राहत अंगेज खुशबू के तौर पर हम प्रस्तिश में पेश कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सलामती की कुर्बानी के तौर पर पेश किया गया है और उस रफाकत के बारे में जो मसीह से मिली है। हारून के बेटे उसे उठाते हुए धुएं में पेश करेंगे। हमें इस आयत को मजीद जानने की जरूरत है। मैं कुर्बानियों के ताल्लुक से इन दो बयानात के बारे में फर्क बयान करना चाहूंगा। जब बाइबल राहत अंगेज खुशबू के बारे में बात करती है, यानी सोख्तनी और सलामती की कुर्बानियां, तो ये एक अमल के बारे में बात करते हैं कि उसे धुएं में पेश किया गया। ताहम जब ये गुनाह और खता की कुर्बानियों की बात करता है तो लिखा है कि कुर्बानी खैमे के बाहर जलाई जाए। उस आग में फर्क है जो खुदा के गजब को जाहिर करती है, जो हमारे गुनाहों के ताल्लुक से है। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि ये खुदा की नजर में नफरत अंगेज है, जबकि सलामती और सोख्तनी कुर्बानी को उठते हुए धुएं में पेश किया जाता है ताकि इसकी खुशबू खुदा को अच्छी लगे। गुनाह कभी भी खुदा के दिल को खुश नहीं कर सकता, इसके लिए सोख्तनी कुर्बानी है, ताहम इसको उड़ते हुए धुएं में पेश किया जाता है। शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अगर सलामती की कुर्बानी रफाकत के ताल्लुक से है तो मैं पूछना चाहूँगा कि क्या किसी भी इज्तिमा को रफाकत कहा जा सकता है? जी भाई। दरअसल अगर हम 7वें बाब पर जाएं, जो कि सलामती की कुर्बानी के कवानीन के ताल्लुक से बड़े वाज़े तौर पर बात करता है, तो हम देखेंगे कि हर इज्तिमा रफाकत नहीं कहलाता। इकट्ठे होने की बुनियाद सलीब पर मसीह का कफारा होनी चाहिए। ये बाइबल के मुताबिक रफाकत का नजरिया है। 18वीं आयत में लिखा है, और उसके सलामती के ज़बियों की कुर्बानी के गोश्त में से आकर तीसरे दिन कुछ खाया जाए तो वो मंजूर ना होगा और ना ही उसका सवाब कुर्बानी देने वाले को मिलेगा, बल्कि ये मकरूह बात होगी क्योंकि ये तीसरे दिन खाया गया। इसलिए पहला दिन ज़िबा किए जाने के ताल्लुक से नहीं है। इसलिए हर रफाकत की बुनियाद मसीह का सलीबी कफारा होना चाहिए, क्योंकि वही हमारा कफारा है जिसने बचाया है। रफाकत क्या है?
مثال کے طور پر اگر ہم پہلا کرنتھیوں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے خدا سچا ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع شراکت مسیح کے سے لیے۔ شراکت کے لیے بلایا۔ پہلے یوحنا میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہماری شراکت ہمارے باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم باپ اور بیٹے کے ساتھ رفاقت میں ہیں، اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کی مثال خدا کی میز کا عکس ہے، جہاں باپ ہماری رفاقت سے بہت خوش ہے اور مسیح کو یاد رکھنے سے وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور اس طرح ہم روحانی خوراک حاصل کرتے ہیں، بالکل سلامتی کی قربانی کی طرح جس میں خدا کا حصہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم مسیح کو یاد رکھیں۔ اور کاہن بھی جو اس قربانی کو پیش کرتے ہیں اور پیش کرنے والا اور اس کے دوست بھی حصہ رکھتے ہیں۔ ہم اس کے تعلق سے تفصیل سے سیکھیں گے جب ہم 7ویں باب کا مطالعہ کریں گے جس میں سلامتی کی قربانی ہے۔ بھائی یہ اچھا ہے کہ اس طرح کی تعلیمات کی طرف توجہ دلائی جائے تاکہ خدا کے کلام میں سے سیکھیں، کیونکہ اکثر کلیسیائیں سوشل کلب میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ کلیسیا کے ممبران جی صرف اکٹھے وقت گزارنے، کھانے پینے اور تفریح کرنے میں گزارتے ہیں جی اور اسے رفاقت کا نام دے دیتے ہیں۔ لہٰذا ہر اکٹھ رفاقت نہیں ہوتا۔ رفاقت کا مطلب ہم سلامتی کی قربانی سے سیکھتے ہیں۔ خدا کا اس قربانی میں حصہ ہے، پیش کرنے والے کا اور کاہنوں کا بھی اپنا حصہ ہے۔ ایک خوراک ہے جس میں ہم شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم اور خدا ایک طرح کی خوراک کھاتے ہیں یعنی مسیح، تو یہ رفاقت ہے، اور مسیح کو خدا باپ کے حضور پیش کرتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچتے ہیں، تو پھر ان کے اور باپ کے درمیان مشترکہ عنصر ہے۔ یہی رفاقت ہے۔ تاہم اگر کلیسیاں سوشل کلب میں بدل جائیں، دنیا اور اس کے سوشل کلب کی طرح ڈھل جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کلیسیا میں داخل ہو چکی ہے اور کلیسیا اب کلیسیا نہیں رہی۔ میں واپس سلامتی کی قربانی پر آتا ہوں۔ آپ نے بتایا کہ یہ رفاقت کے تعلق سے ہے۔ بالکل شروع میں آپ نے بتایا کہ صحیح۔ ان قربانیوں کا نئے عہد نامے میں عکس ہے۔ لہٰذا بھائی یوسف، میں یہاں پر جاننا چاہوں گا کہ بائبل مقدس میں نئے عہد نامے میں عکس کے تعلق سے کیا بیان کیا گیا؟ آپ ہمیں اور ناظرین کو اس کی وضاحت بیان کر دیجئے۔ مطلب ہمارے پاس 4 اناجیل اور 4 خونی قربانیاں ہیں، اور یہ شاندار بات ہے کہ یہ چاروں اناجیل خون کی 4 قربانیوں کے تعلق سے ہمیں بتاتی ہیں، خاص طور پر مسیح کی موت کے بارے میں، اور متی کی انجیل خطا کی قربانی کے بارے میں بتاتی ہے۔ مرکز کی انجیل گناہ کی قربانی کے تعلق سے بتاتی ہے، جس میں مسیح نے کہا، اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اس کا ذکر صرف 2 اناجیل میں پایا جاتا ہے۔ مسیح یسوع کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ ہماری گناہ اور خطائیں اس کے اوپر تھیں۔ اور لوکا کی انجیل سلامتی کی قربانی کے تعلق سے بتاتی ہے۔ یوحنا کی انجیل سوختنی قربانی کے تعلق سے بتاتی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یوحنا کی انجیل میں مسیح کی گتسمنی باغ میں دعا کرنے کا ذکر کہیں بھی نہیں ملتا، اور نہ ہی اس میں اندھیرے کے وقت کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ سب گناہ کے تعلق سے ہیں، جبکہ مسیح کی موت سوختنی قربانی کا تعلق بس خدا کے ساتھ ہے۔ اس لیے یوحنا کی انجیل میں نہ تو تاریخ کا ذکر ہے اور نہ ہی گتسمنی باغ کا ذکر۔ ہم ان کا ذکر دوسری اناجیل میں پڑھتے ہیں۔ یہی بائبل مقدس کی خوبصورتی ہے کہ ہر انجیل 4 قربانیوں کے تعلق سے بات کرتی ہے۔ یہ قربانی اور اناجیل کے درمیان تعلق ہے۔ جی اس کے باوجود قربانیوں کا تعلق بائبل کے دوسرے حصوں سے ہے۔ مثال کے طور پر زبور کی کتاب میں ایسے زبور ہیں جن کا تعلق قربانیوں سے ہے۔ بائبل مقدس میں زبور کی کتاب میں 4 ایسے مزمور ہیں جو مسیح کی موت کے تعلق سے بات کرتے ہیں، اور یہ چاروں قربانی کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ اور 118 زبور، اس کی واضح مثال زبور 22 میں ہے جو کہ گناہ کی قربانی کے تعلق سے بات کرتا ہے۔ زبور 118 سلامتی کی قربانی کے تعلق سے بات کرتا ہے، اور زبور 40 سوختنی قربانی کے تعلق سے بات کرتا ہے۔ یعنی بائبل مقدس میں 4 زبور ہیں جو احبار کی 4 قربانیوں کے بارے میں واضح بات کرتے ہیں۔ لیکن بھائی یوسف، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے عزیز ناظرین کے لیے زبور 40 میں سے کوئی مثال پیش کریں کہ یہ زبور سوختنی قربانی سے کس طرح مطابقت رکھتا ہے۔ آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں۔ جی، اگر ہم زبور 40 پڑھیں تو اس میں ایک آیت ہے اور ایک جملہ ہے جس کا ہمیں ذکر بہت نمایاں طور پر نظر آتا ہے، اور اگر آپ غور کریں تو اسی آیت کا حوالہ عبرانیوں کے خط میں بھی دیا گیا ہے۔ اس جملے کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ یہ سوختنی قربانی کے تعلق سے ہے، اور یہ کون سی آیت میں ہے؟ تو قربانی اور نظر کو پسند نہیں کرتا، تو نے میرے کان
کھول دیے ہیں۔ سوختنی قربانی اور خطا کی قربانی تو نے طلب نہیں کی، لیکن میں نے کہا دیکھ میں آیا ہوں، تمہار کی کتاب میں میری بابت لکھا ہے، اے خدا میری خوشی تیری خوشی پوری کرنے میں ہے۔ لیکن مسیح کس وقت اپنے خدا کی مرضی کو خوشی سے پورا کرتا ہے؟ یہ کام سوختنی قربانی کے وقت ہوا، جس کا ذکر 40ویں باب میں پایا جاتا ہے، اور عبرانیوں کے 10ویں باب میں اس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے، جہاں پر مصنف گناہ کی قربانی کے تعلق سے بات کر رہا ہے۔ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اسی میں میری خوشی ہے۔ صحیح۔ آپ نے بتایا کہ سلامتی کی قربانی کا تعلق رفاقت سے ہے، اور صرف یہی ایک قربانی ہے جس میں خدا کا حصہ ہے، پیش کرنے والوں کا حصہ ہے، ہارون اور اس کے بیٹوں کا حصہ ہے۔ سب ایک ہی طرح کی خوراک میں سے کھاتے ہیں، جبکہ بھائی یوسف اناجیل میں، خصوصی طور پر لوکا کی انجیل میں، ہم کس جگہ سلامتی کی قربانی کا عکس دیکھتے ہیں جو رفاقت کو پیش کرتی ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رفاقت کی سب سے خوبصورت تصویر ہمیں لوکا کے 15ویں باب میں ملتی ہے، جو کہ بائبل کا مشہور باب ہے۔ لوکا 15 میں 3 تمثیلیں پائی جاتی ہیں، جن کا ذکر آپ اکثر لوگوں کے منہ سے سنتے ہیں۔ تیسری تمثیل جو کہ واپس آنے والے بیٹے کے تعلق سے ہے، لکھا ہے پلے ہوئے بچھڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا بیٹا مردہ تھا لیکن اب زندہ ہے، باپ بچ جانے والے بیٹے کے پاس بیٹھا ہے اور پلے ہوئے بچھڑے میں سے کھا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک اس کی واضح تصویر ہے۔ میں لوکا کی انجیل کے بیان کے مطابق میں ہیکل کے پردے کے پھٹنے کے واقعے کو بھی یہاں پر شامل کرنا چاہوں گا، جبکہ متی اور مرکز کے بیان میں بہت زیادہ فرق ہے، لیکن یوحنا میں ذکر نہیں۔ متی اور مرکز دونوں میں لکھا ہے کہ پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا، جبکہ لوکا میں لکھا ہے کہ درمیان سے پھٹ گیا۔ گویا وہ کہنا چاہتا ہے کہ ہمیں اس راستے سے خدا کی حضوری اور رفاقت کے لیے داخل ہونے کا استحقاق حاصل ہے۔ یہ وہ واحد انجیل ہے جس میں توبہ کرنے والے ڈاکو اور مسیح کا اسے قبول کرنے کا ذکر ہے، اور یہ لوکا کی انجیل ہے جس میں مسیح کو سلامتی کی قربانی کے طور پر پیش کیا گیا۔ شکریہ بھائی یوسف، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اب مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ 4 قربانیاں 4 اناجیل سے مطابقت رکھتی ہیں۔ متی کی انجیل خطا کی قربانی، مرکز کی انجیل گناہ کی قربانی کے متعلق ہے، لوکا کی انجیل سلامتی کی قربانی، یوحنا کی انجیل سوختنی قربانی۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ مختلف قسم کی قربانیاں مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اگر یہ بچھڑے کی قربانی ہے تو یہ اس کی قوت اور وفاداری کو پیش کرتی ہے، اگر یہ بھیڑ ہے تو یہ مسیح کی تابع داری اور حلیمی کو پیش کرتی ہے، اگر یہ بکری ہے تو یہ صلیب پر مسیح کے خلاف لوگوں کے تمسخر کو پیش کرتی ہے۔ خون قربان گاہ کے گردا گرد چھڑکا جاتا تھا، ایک دائرہ جس کا کوئی آغاز یا اختتام نہیں۔ یہ ابدی اثر کا عکس ہے اور خداوند یسوع کے خون کا کافی ہونا ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، ہم نے آج سیکھا کہ سلامتی کی قربانی رفاقت کے تعلق سے ہے، جس سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں جب ہم خدا کے پاس سچے دل سے توبہ کر کے آتے ہیں اور مسیح کے کفارے پر انحصار کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ مسیح کے کفارے کو اپنائیں تاکہ آپ خدا کی رفاقت سے لطف اٹھا سکیں۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔